बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट रूम में खुश आमदीद। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम अपने तज्ज़िये पर कायम हैं और इस मुज़ाकरात के हवाले से मैंने गुज़श्ता दिन भी ट्वीट किया और 10 अप्रैल 2026 को मैंने ट्वीट किया और कल शाम तक शायद मैं वाहिद एक सहाफ़ी था जो मुज़ाकरात के हवाले से अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कायम था और हमेशा की तरह हमने इस प्रोग्राम में बात की थी कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये एक टेबल सजाया गया है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी इस जंग में कूदना पड़ सकता है। उसकी रीज़न है पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा। ये भी एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश के तहत ये मुआहिदा करवाया गया और इस मुआहिदे के तहत ही ये जंग जो है वो शुरू की गई। उसके बाद पाकिस्तान सऊदीया के दिफा का ऐलान करते हुए वो पाकिस्तान स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हो जाएगा और कल अपोजिशन को बताए बगैर पाकिस्तान के जंगी तैयारे साजो सामान सऊदी अरब पहुंचा दिया गया। हालांकि गवर्नमेंट जब कोई इस तरह का बड़ा फैसला करती है वो अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेती है, लेकिन ये बहुत वाज़ेह इशारे थे। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले हमने बात की थी कि मुज़ाकरात किसी सूरत भी मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँच सकते और हमारे इस दावे की तायीद की गई है। इस तमाम सूरत-ए-हाल पर हम तफसीली तज्ज़िया आपके सामने रखेंगे। असद कायस अहमद साहब, कल रात तक मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कायम था और आप भी कहीं ना कहीं इख्तिलाफ कर रहे थे, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से हम जो खबर देने में यहाँ पे कामयाब हुए और वो खबर जो है आज हकीकत का रूप धार गई है और मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और ये मुज़ाकरात ये महज एक ड्रामा था जो कि अमेरिका ने करवाया कि ताकि एक जवाब खड़ा किया जा सके और ईरान भी इसीलिए आया कि ताकि ये ना उस पर सवालात उठाए जाएं कि एक इस्लामी मुल्क ने बुलाया, ये मुज़ाकरात के लिए नहीं आए। जो पॉइंट ऑफ व्यू थे कल रात तक, इनका सब क्या कहेंगे इस पे? देखो उसामा साहब, ये तो मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ कि जिस दिन ये मुज़ाकरात शुरू हुए उसी दिन ये चीज़ें वाज़ेह हो गई थी कि जब वो ड्राफ्ट शो हो गया कि ये ट्रम्प साहब ने ड्राफ्ट भेजा है और फिर हमने ट्वीट कर दिया, तो यहाँ पर तो एक चीज़ वाज़ेह होकर खुलकर सामने आ गई थी कि हमारे हुक्मरान कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं और वो इस्तेमाल हुए। और बाकी इंडियन मीडिया तो कह रहा था कि इनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और हुक्मरानों ने कम अज़ कम अपनी अहमियत को ज़रूर मनवाया है। और जिस तरह प्रोटोकॉल देकर आप लोग ईरानी डेलीगेशन को लेकर आए हैं, जो अहम चीज़ ये है कि अमेरिका जो जंग में अचीव नहीं कर सका वो इस मुज़ाकराती टेबल पे हासिल करना चाहता है। देखिए, दो चीज़ें हैं। हमारे लोग क्या कह रहे हैं कि उसको जी वहाँ पे समुद्री रास्ता चाहिए आबना हरमत से। असल टारगेट मैं दावे से कह सकता हूँ कि उनका एटमी सलाहियत को ख़त्म करना है। देखें, ये चीज़ आप मान लें कि अमेरिका को ईरान से डायरेक्टली कोई ख़तरा नहीं है। ये जंग जब शुरू हुई वो ईरान और इसराइल की ही शुरू हुई, अमेरिका को उसमें घुसेड़ा गया। अब अमेरिका जब ये देख रहा था कि मैं जंग हार रहा हूँ, तो फिर ये थोड़ा सा टाइम लिया गया ताकि वो दोबारा तैयारी कर सके, नई प्लानिंग कर सके। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, हमारा ये चलाक दुश्मन गोरा कभी भी डायरेक्टली मैदान जंग में मुसलमानों से जीत नहीं सका। इन्होंने हमेशा साजिशें की। सल्तनत उस्मानिया का जब कुछ नहीं बिगाड़ सके तो फिर इन्होंने ही अरबों को, जो आज छोटी छोटी रियासतें बनी हुई है ना, ये सल्तनत उस्मानिया से गद्दारी के सिले में इनको मिली हुई हैं। ये बादशाहतें हैं, इसलिए सदियों से चलती आ रही हैं। तो बहरहाल वो चीज़ अगर हम इसको नोट करें तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ जब वो लास्ट टाइम अटैक किया तो वो वहाँ से यूरेनियम हासिल करना था। जब वो वहाँ से नाकाम हुए तो उनको पता है कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है और हमारा माली और जानी नुकसान भी हुआ अमेरिका का। तो उन्होंने कहा चलें ये कहीं ना कहीं हम टेबल पर मनवा लेंगे। और ईरान कहीं ना कहीं नरम गोशा रखता है कि वो एटमी सलाहियत हासिल नहीं करना चाह रहा है, लेकिन अब उसको यकीन हो चुका है ईरान को, उसको अपना हरमत से कोई सरोकार नहीं है। अमेरिका को भी क्योंकि ये ओपन पहले भी ओपन थी, आज भी ओपन रहती तो कोई नहीं से। मुज़ाकरात आखिर में डेडलॉक का शिकार ही वहीं पे हुआ जब आके ईरान ने वाज़ेह कह दिया कि ये हमारा हक है, हम इस हक से सरेंडर नहीं करेंगे। देखें, हिस्ट्री को पढ़ें, यूक्रेन ने जब अपनी एटमी सलाहियत को सरेंडर किया तो आज यूक्रेन तबाह हो चुका है। हम दावे से कह सकते हैं पाकिस्तान अगर आज एक एटमी ताकत है तो उसके पीछे भी हमारे बुजुर्गों की, हमारी क़यादत की बहुत ज़्यादा मेहनत है। इसराइल ने कभी भी तस्लीम नहीं किया पाकिस्तान को, चूँकि
ہمارے نظام کو انہوں نے کنٹرول کیا، وہ یہاں ان کو خوف نہیں ہے، ایران سے ان کو خوف ہے کہ ایران اگر اپنی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان گریٹر اسرائیل کو ہوگا۔ میں اسی طرف لانا چاہ رہا تھا قائد صاحب کہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے یہ کمپلیٹ ہونا ہے، لیکن ہم ریٹیلیٹ بھی نہ کریں تو ہم تاریخ کے ایک غلط طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے، پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری صحافی برادری، وکلا برادری، سیاسی برادری جو ہے وہ حق کا راستہ اس کو چھوڑتی ہے، باطل کے راستے پہ چڑھتی ہے اپنے خواہشات کے لیے اور تمام اس طرح کی، کیونکہ یہ جو پوائنٹ آف ویو میں کر رہا تھا یہ وہ ہے جس سے آنکھیں کھلتی ہیں، اور بہت سارے صحافی ہمارے سینئر جرنلسٹ وہ اس چیز کو جانتے تھے۔ یہ ایک پرائیویٹ جگہ پہ بات ڈسکس ہو چکی تھی لیکن کنٹرول کیا گیا۔ کوئی مجھے بتائے آپ کے بڑے بڑے چینلز دیکھیں یہاں پر میں سجینا تو ہمارے میڈیا ہاؤسز کو، ہمارے چینلز کو لائیو کوریج کرنی چاہیے تھی نا، پوری جو بھی یہاں بات چیت ہوتی میڈیا کو یہاں سے بات کرنے کے موقع نہیں تھا، باہر سے خبریں آئیں اور یہ حوالے کس دیکھیں قائد صاحب اس میں بڑی وجہ ہے، چونکہ ہم ایران جنگ پہ واپس آتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ایک اہم پوائنٹ آف ویو ہے میں وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ کچھ پی ٹی آئی کے صحافی بن گئے، کچھ مسلم لیگ نون کے صحافی بن گئے، کچھ عسکری صحافی بن گئے۔ حقیقت کو حقیقت کی طرح بیان کرنا صحافت جو ہے وہ بھول چکے، اور اس وجہ سے وہ اپنی کریڈیبلٹی ان حلقوں میں بھی کھو بیٹھے جن کے وہ سگے بنتے ہیں، کیونکہ وہ تو جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جو خوش آمد آپ کی کر رہا ہے، جو میراثی بن کے تعریف کر رہا ہے، خبر کو خبر دینا چاہیے، لیکن یہاں پہ کیا ڈسکس ہو رہا تھا کہ جی سموسے مل رہے ہیں، یہاں پہ جلیبیاں ہیں، یہاں وائی فائی بڑا سٹرونگ ہے، خدا کا خوف کرے، صحافی آپ کا خبر دینا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف۔ ایران اس امریکہ مذاکرات پر دیکھیں قائد صاحب، کل نیتن یاہو نے پریس کانفرنس کی، اس نے واضح طور پہ کہا، اور ایک ہم بریک کے بعد جب آئیں گے دوبارہ ہم اس پہ بات کریں گے جو ترکی کو اس نے دھمکایا، کیونکہ ایران کے بعد ترکی اور ہماری فوجیں وہاں کیوں پہنچی، کیا وہ بھی پلان ہے، اس پر آ جاتے ہیں کہ پاکستان، فوجیں پاکستان سعودی عرب پہنچ چکی ہیں، اور اس حوالے سے بڑا عام پوائنٹ آف ویو ہے۔ چونکہ میں اپنا ٹویٹ پڑھ کر جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں ناظرین کے سامنے، اور آپ بھی جو ہے اس کو سنیے گا۔ میں نے ٹویٹ کیا کہ ایک جانب پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات کا عمل جاری ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان کی طرف سے سعودی عرب میں عسکری قوت کی تعیناتی بھی کی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کا نتیجہ خاصا واضح دکھائی دیتا ہے۔ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ موجودہ منظرنامے میں ایران کسی جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدلنے پر آمادہ نظر نہیں آتا، جبکہ امریکہ ایک ہاری ہوئی جنگ کو ہر صورت میں اپنے حق میں موڑنا چاہتا ہے۔ اسرائیل تصادم کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے، اور پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ کے عنوان سے اپنے اسٹریٹجک اور معاشی مفادات بھی دیکھ رہا ہے۔ نتائج کے اشارے واضح ہیں۔ اب جو کل میں نے ٹویٹ میں ایک چیز کی، اس کا واضح طور پہ ایران نے اس چیز کو دہرایا۔ میں نے کہا کہ ایران جیتی ہوئی جنگ ہارنا نہیں چاہتا، امریکہ ہاری ہوئی جنگ کو جیتنا چاہتا ہے نا، اس کی خواہش ہے۔ ایران نے کہا کہ جو امریکہ میدان جنگ میں حاصل نہیں کر پایا وہ ٹیبل پر حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ بھائی صاحب یہ وہی بات جو کل ہم نے کی تھی، ایران نے وہی الفاظ دہرائے۔ یہ اب تو حقیقت سے آشکار ہو جانا چاہیے کہ ارادے واضح ہیں اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا۔ کیسا سعودی عرب میں فوجیں پہنچی پاکستان کی، آپ کا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک ہی ملک ہے جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کو کھٹکتا ہے اپنی آنکھوں میں، وہ ہے ایٹمی طاقت پاکستان۔ پاکستان کو وہ ہر صورت اس جنگ میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے حکمرانوں نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا، ایک تو ٹیبل سے جائی مذاکرات کی، تاکہ کہیں نہ کہیں بات چیت سے کوئی درمیانہ راستہ نکلتا ہے۔ ایک ہی مسئلے پر ڈیڈ لاک ہوا اور وہی ان کا فوکس ہے، اور وہ اسی کے اوپر ہی رہیں گے، کیونکہ ٹرمپ کو نیتن یاہو کنٹرول کر رہا ہے، دنیا نہیں مان رہی۔ امریکہ اس ٹائم کہیں نہ کہیں اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، اور ایک شخص کیونکہ اقتدار ٹرمپ کے پاس ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ طاقتور ترین صدر ہے، اور ان کے نظام میں صدر کو اختیارات حاصل ہے، اور ایٹمی جو ان کی کیز ہوتی ہیں، جو ان کے پاس پورا ایک کنٹرول ہے، وہ بھی صدر کے پاس ہے، وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے چونکہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو کنٹرول کیا ہوا، تو وہ آخری بات انہوں نے کر کے وہ اٹھ گئے۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ
ایٹمی صلاحیت کو سرنڈر نہیں کرنا چاہ رہا, یورینیم جو فرزودہ ہے اس کو یہ واپس نہیں کرنا چاہ رہا. تو اب چونکہ ایٹمی صلاحیت صرف پاکستان کے پاس ہے, تو پاکستان کو کہیں گھیر گھرا کے وہ اس سسٹم میں لانا چاہ رہے ہیں کہ یا تو پاکستان کو کمزور کر دیا جائے یا پاکستان کی صلاحیت کو ہم اپنے کنٹرول میں لے لیں. اب سعودی عرب میں پاک فوج کیسے گئی ہے, میرے اس تصویر کا دوسرا رخ بھی سمجھ لیں. میں اسامہ صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب سے ایران پر حملے ہو رہے تھے, آپ کو پتہ ہے, اور اس کی وجہ سے ایران سعودی عرب کو حملہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اب جب ہماری فوجی وہاں پر امریکن کی جگہ پر تمام تنصیبات پر تعینات ختم نہیں ہوئے نا قائد صاحب, یہ سمجھیں, یہ پوائنٹ ہے. جب ہماری فوجیں وہاں موجود ہوں گی آن گراؤنڈ, تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر امریکہ حملے نہ کرے اور وہ موقع نہ ملے. آپ بھی بڑے سادہ ہیں قائد صاحب. دو چیزیں نوٹ کریں نا, ہمیں پتہ, ہمیں اپنی فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہم جب ایران کے اوپر امریکہ سعودی عرب سے حملہ کرتا ہے تو ہمارے اوپر دباؤ آتا ہے. جب ہماری فوج ہماری وہاں پر اعلیٰ قیادت موجود ہوگی تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہم کنٹرول کر لیں گے, کیونکہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاک فوج اور ہماری حکومت کسی صورت ایران کے ساتھ جنگ نہیں لڑے گی. لیکن یہی صورتحال میں بھی بار بار کہہ رہا ہوں, پاکستان سعودی عرب کے دفاع کا اعلان کرے گا, براہ راست ایران کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا. ممکن نہیں ہے. سعودی عرب کے دفاع کی صورت میں وہ اس میدان میں کودے گا. اور میرے منہ میں خاک, تھوڑا سا ڈر تھا میرے منہ میں خاک, لیکن میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں, بلوچستان میں اگر امریکی اڈا خدا نخواستہ دے دیا گیا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا, اور اس کے لیے امریکی کوشش کر رہے ہیں. نہیں اگر ایک پوائنٹ لے لیں, ایک پوائنٹ رک جایا کرے نا. اگر یہ کچھ کرنا ہوتا پاکستان نے تو جب تک جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا تھا پاکستان فیصلہ کر چکا ہوتا. اب جنگ کہیں نہ کہیں ایران کے حق میں جا چکی ہے. آپ نائے ہرمز کو دیکھیں تو اس کا کنٹرول امریکی یا یورپین معیشت کا بیڑا گر کرنے پر تلی ہوئی ہے. تو ایرانی جو قیادت ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اب دو ہی چیزوں کے اوپر اب مذاکرات پھنسے ہوئے ہیں, باقی چیزیں تو وہ سب کو دینے کو تیار ہیں. اب کیا ہے, ایک ایٹمی صلاحیت وہ اس کا رائٹ ہے, اس کو ملنا چاہیے, اور وہ ڈنڈے کے زور پر لے گا. امریکہ اس کو نہیں, امریکہ بھی دینے کو تیار ہوگا, اسرائیل دینے کو تیار نہیں, کیونکہ اسرائیل پاکستان کی صلاحیت کو ختم نہیں کر پا رہا. دو ایٹمی اسلامی ملک بن گئے تو اسرائیل کو سمجھ لگ گئی ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن جائیں گے. عرب ممالک سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یو اے آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے. اب ڈر کیا ہے سعودی عرب کو کہ یو اے تیاری کر رہا ہے. یو اے نے وہاں پر کہیں نہ کہیں کوشش کی ہے. اب آپ نے ہرمز کے اوپر وہ ایران سے پنگا لے گا تو اس کی صورت میں دفاع کے لیے پاکستانی فوج پہنچی. ٹھیک ہے سب, جہاں پہ ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں اور ہم بات کریں گے پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے, اور اسرائیل براہ راست طیب اردگان اور ترکی کو دھمکی دے رہا ہے, اور یہ سلسلہ کس طرف جاتا دکھائی دیتا ہے. یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بات چیت جاری تھی پاکستان کی اس وقت کیا پوزیشن ہے, اور اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا. شروع سے کہہ رہے ہیں اسرائیل فساد کی جڑ ہے, اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو کنٹرول کر رہا ہے, وہ اب ان کے لیے واضح اشارے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو کنٹرول نہیں کر رہا, اسرائیل امریکہ کو کنٹرول کر رہا ہے. اور امریکہ جب مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ رہا ہے, چاہے وہ ایک فریب ہی صحیح, لیکن نیتن یاہو نے کوئی جنگ بندی نہیں کی. لبنان پر اٹیک جاری رہے, اور کل ایک بیان دے دیا کہ ایران پر ہم بڑے حملے کرنے جا رہے ہیں, ایران پر ہم ہر طرح کا حملہ کریں گے. اور طیب اردگان کو اسرائیلی کابینہ کے جو افراد ہیں براہ راست گالیاں نکال رہے ہیں ٹویٹر پر. قائد صاحب, ہم یہ اس طرف آ جاتے ہیں کہ ترکی اگلا نشانہ نظر آ رہا ہے. ایران جنگ جو ہے اس کو تھوڑا سا بھڑکا کے ترکی پہ اٹیک کیا جائے گا. ہر وہ ملک جو گریٹر اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ حائل کر سکتا ہے, جو ریٹیلیٹ کر سکتا ہے, اسرائیل اس کو اٹیک کر رہا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ پاکستان بھی نشانے پہ. کیا کہیں گے؟ بالکل, میں آپ کی بات سے متفق ہوں. دیکھیں, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب پچھلی شاہ فیصل نے عرب ممالک کی جنگ اسرائیل سے لڑی, اس میں مصر کو نقصان ہوا, باقی وہ عرب ممالک اسرائیل کے مقابلے میں جنگ ہار گئے. یہ وہ جنگ ہے جو اس میں ایران نے کہیں نہ کہیں اسرائیل کو تو دن رات جوتے مارے ہیں, اسرائیل کو اس نے سر نہیں اٹھانے دیا. تو یہ موقع تھا مصریوں کے لیے بھی,
شام کے لوگوں کے لیے بھی، سعودی عرب کے لیے بھی، کویت، باقی خلیجی ممالک کے لیے سنہری موقع تھا. بھئی چڑھ دوڑے اسرائیل کو کم از کم آپ جب ختم کر لیں گے یا اس کو اس حد تک اپاہج کر دیں گے کہ اسے ابھی اگلے 40-50 سال لگیں، تو یہ موقع تھا اس کو اسرائیل کی ٹانگیں توڑنے کے لیے، اس کو اپاہج کرنے کے لیے. لیکن یہ امریکی غلام ہے، یہ کوشش کرنے کے باوجود بھی کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. ترکی کی عوام چونکہ طیب اردگان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ بڑے بڑے ڈرامے بنا رہے ہیں، بڑا موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور آپ وہ جو ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے ایک ڈرامہ سیریز بنائی تو اس کے اندر بہت اعلیٰ کردار ترکی نے اپنا بنا کر پیش کیا. اب کیا ہے؟ اب تو موقع نہیں ہے آپ کے، اب موقع ہے آپ کا خلافت کو دوبارہ زندہ کریں. آپ کا تو معاہدہ لوازن بھی ختم ہو چکا ہے، آپ کے پاس تو اب آپ کے ہاتھ بھی نہیں بندھے ہوئے. 100 سال کا معاہدہ تھا نا جب یہ ریاستیں بنائی گئیں، عرب ریاستیں. تو اس لیے میرا خیال ہے جب عوام دباؤ ڈال رہی ہے تو طیب اردگان کو کم از کم اور کچھ نہ کرے تو اسرائیل کا جو تجارت ہے، اس کی جو پائپ لائن ہے، اس کو جو سپورٹ مل رہی ہے معاشی طور پر، اس کا خاتمہ کر دے تو کسی نہ کسی حد تک اسرائیل مفلوج ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جب تک اپنا ہرمز بند ہے، جب تک ایران اپنے سٹانس پر قائم ہے، میرا نہیں خیال ہے اسرائیل کو دوبارہ اپنا اسی طرح وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا. تو میرا خیال ہے کوشش کر کے دیکھ لے. ایران بھی تیار ہے، اور اس سیز فائر کا فائدہ اگر انہوں نے اٹھایا تو ایران نے بھی اٹھایا. ایران کو کافی حد تک مک پہنچ چکی ہے، اس میں اسلحہ بھی ہے، اس کا ترکی کی سپورٹ بھی ہے. اور دوسرا دیکھیں جو ایک خلیج نما راستہ ہے رشیا سے، وہ بھی ڈائریکٹلی ہے، اور پاکستان سے بھی کچھ انڈین ویلاگر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ سی پیک روڈ سے ایران کو پاکستان کی طرف سے چین کا اسلحہ پہنچایا جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں اس میں کسی سے چاہیے، لیکن ایران کیونکہ خود کفیل ہے وہ فوراً لڑائی کرے گا. پوائنٹ پہ بات آتے ہیں. کل پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا، اس نے کہا کہ چین اگر ایران کو اسلحہ فراہم کرنا جاری رکھتا ہے تو مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے. اس کا مطلب تو واضح ہے کہ چین بیک فٹ پہ ایران کو بڑی مضبوطی کے ساتھ سپورٹ کرتا نظر آتا ہے، جس کا اندازہ امریکہ کو بھی ہے. اور امریکہ جس جگہ پہ چل رہا ہے، خود کو دنیا کا کوئی بڑا سمجھ کے فیصلے کر رہا ہے. یہ تو چین نے گزشتہ دنوں واضح کہا، اور روسی صدر پوٹن نے بھی واضح الفاظ میں کہا کہ کوئی ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے نہیں کر سکتا اور ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. تو یہ طاقت کی جنگ میں یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے، یہ تو سلسلہ خطرناک دکھائی دیتا ہے. چائنا، رشیا، امریکہ آمنے سامنے. اسامہ اس میں آپ دیکھیں کہ کم از کم 20-30 سال پیچھے چلے جائیں، جب چائنا بھی مضبوط نہیں ہوا تھا، معاشی طور پر اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا، اور رشیا بھی مضبوط نہیں ہوا تھا. رشیا کو جب توڑا گیا تو وہ دوبارہ پیوٹن نے اس کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. اب 3 سپر پاوریں ہیں. ایک ٹائم پہ اکیلا امریکہ سپر پاور تھا تو وہ کنٹرول کر رہا تھا، اس کا پریشر اور دباؤ تھا، اس کا روب تھا. اب کیا ہوا ہے؟ اب چین صرف اپنے آپ کو سپر پاور ڈکلیئر نہیں کر رہا، باقی وہ بھی سپر پاور ہی ہے. دوسرا روس بھی جو یوکرین پہ چاہے تو مکمل طور پر جب چاہے قبضہ کر سکے، اور جب چاہے وہ اس کے اوپر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے. لیکن روس آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اور جتنا رقبہ ہے یوکرین کا وہ آپ کی سوچ سے بڑا ہے. تو اس کو اتنا رقبہ نہیں چاہیے، اس نے کنٹرول کرنا تھا کہ کل کوئی یورپ کا راستہ نہ بنے. تو یوکرین نے یورپ میں شامل ہونا تھا تو وہ رشیا کی سرحد پر آ جانا تھا، اس نے وہ راستہ روک دیا، تو وہ سازشیں بھی ناکام ہو گئی. اب امریکہ اکیلا دنیا سے نہیں لڑ سکتا، اس کو سمجھ آ گئی ہے. ایک اپنا ہرمز سے اس کا راستہ، اس کا گلا بند ہو گیا ہے. تو مجھے بتائیں جب جنگ دوبارہ سٹارٹ ہوگی، اللہ نہ کرے، ہمارا دل اس طرف یہ ہے کہ ہمارا لیکن دماغ نہیں مان رہا کہ اسرائیل جو فساد کی جڑ ہے، جو دنیا میں ہر فتنے کی بنیاد ہے، وہ نہیں چاہ رہا. جب وہ حملہ کر دے گا تو جوابی حملہ پھر ایران کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ٹائم لے رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ریڈیزائن کر رہے ہیں، پالیسی کو ریڈیزائن کر رہے ہیں، اور اپنا کچھ اسلحہ بھی کلیکٹ کر رہے ہیں. پالیسی میکرز واضح ہیں. میں ایک یہاں پہ خبر دے دوں، گزشتہ رات جب مذاکرات جاری تھے، جب ایرانی وفد پاکستان پہنچا تو میں نے یہ بات کی کہ یہ ایران کا یہ پورا وفد نہیں ہے. اس میں مجھے کہیں پاسداران انقلاب کا کوئی بڑی شخصیت نظر نہیں آئی. تو نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آئے ہیں. تو رات گئے 2 بجے کے قریب خبر آتی ہے کہ 3 طیارے نور خان ایئر بیس پہ لینڈ کر گئے ہیں، اور وفاقی جو گورنمنٹ کے قریب ترین سمجھے جانے والے صحافی ہیں، عسکری صحافی، انہوں نے یکدم ٹویٹ میں داغا جی 1 ترکی سے ہے، 2 ایران سے ہیں. حالانکہ تینوں طیارے ترکی سے آئے ہیں، اور اس میں پاسداران انقلاب کا وفد آیا.
جب یہ ڈیڈ لاک کہیں نہ کہیں پہنچ چکی تھی، کیسے میں خبر دے رہا ہوں، کچھ نہ کچھ اینڈ مومنٹ پہ ڈیڈ لاک پہنچ چکی تھی، اس وقت پاسداران انقلاب کے وہ طیارے رات گئے نور خان ایئر بیس پہ لینڈ کیے. انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ سارا اب کنٹرول پاسداران انقلاب کے پاس مضبوط ہیں، گورنمنٹ کے پاس سپریم لیڈر کی قیادت میں وہ ڈائریکٹلی ان کو جاتے تھے، اب بھی جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی صورت بھی مصطفیٰ خامنہ کا وہ پیغام لے کے آئے کہ نیوکلیئر پروگرام پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اب یہ آپ کو رات کو یہ بھی خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب جا رہے ہیں. کیوں جا رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ ایران کو آمادہ کیا جا رہا تھا کہ آبنائے ہرمز پر امریکہ کے بجائے پاکستان اور سعودی جو فوج ہے وہ پیٹرولنگ کرے گی، اور ایران اس حوالے سے کہیں نہ کہیں نرم گوشہ دکھا رہا تھا، کیونکہ پاکستان سعودی کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے بات کر سکتا ہے بہت طریقے سے. تو اس وقت پاسداران انقلاب کے واپس انہوں نے کہا کہ نہیں، آبنائے ہرمز ہمارا حق ہے اور ہماری اجازت کے بغیر کوئی جہاز وہاں پر بھی نہیں مار سکتا، اور نیوکلیئر پروگرام پہ زیرو ٹالرنس ہے. اور جس پر جے ڈی وینس نے اب صدر ٹرمپ سے رابطہ کیا. صدر ٹرمپ سے رابطہ کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ اب آپ واپس لوٹ آئیں، جو ان کے پوائنٹس آف ویو دے کے آ جائیں واپس آ جائیں، کیونکہ یہ مذاکرات کی جو ٹیبل ہے یہ فریب کے لیے سجائی گئی ہے. امریکہ کا مکر و فریب یہ پہلی دفعہ نہیں، ہم ہر خطے میں دیکھ چکے ہیں. اور آپ چاہے کسی بھی ملک کے اندر امریکہ نے جنگ کی ہے، وہاں پہ مکر و فریب کے ساتھ اس نے یہ باتیں کی اور بڑے طریقے کے ساتھ گھیرا ہے. یہ آپ کی بات سے میں متفق ہوں. دیکھیں بات آخر تک گئی ہے، اور پھر جا کر جب وہ جلدی میں امریکن نائب صدر گئے ہیں اس کے بعد تو مذاکرات ویسے ہی ختم ہو گئے. ہمارا میڈیا کیا کرتا رہا، رات تک بھی یہ مذاکرات چل رہے ہیں ہو جائیں گے، بند کر کے بیٹھے ہوئے کبوتر کی طرح. بھائی آپ کھل کر بات کریں، ساری دنیا کو ہر چیز سمجھ آ رہی ہے، اور سوشل میڈیا اتنا، اور پھر ٹویٹر اور باقی جگہ ہر چیز اپڈیٹ ہو جاتی ہے، اور پھر فیک خبر آ نہیں سکتی، اب اس کا بھی توڑ ہے. جو چیز آپ کہہ رہے ہیں پیٹرولنگ والی ممکن نہیں. دیکھیں آپ ایران کہے جی ہم نے گوادر میں آ کے بحیرہ عرب میں پیٹرولنگ کرنی، کوئی بھی نہیں ممکن کبھی بھی. دیکھیں وہ ایریا ہے ایران کا، ایران اپنے 1 انچ پر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. ایران نے اپنے آپ کو، آپ دیکھیں دوبارہ اپنے آپ کو سٹینڈ کیا ہے. جب پہلے اٹیک میں اسرائیل نے ان کی بڑی قیادت کو کہیں نہ کہیں ختم کر دیا، شہید کر دیا. اس کے بعد جو دوسرے اس جنگ میں جب اعلیٰ قیادت کو شہید کیا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے اندر جتنی بھی انٹیلیجنس تھی، خفیہ معلومات تھی، وہ ختم کرتی ہوئی ہیں. اب ایران کہیں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ بہت سخت گیر قیادت ہے، یہ کمپرومائز نہیں کرے گی. ایران امریکہ دھوکے میں مارا جا رہا ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کیوں کر رہے ہیں. کیسا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. پروگرام کا ختم ہو جاتا ہے، اس تمام سے صورتحال پہ ہم بات کرتے رہیں گے. اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت.